Ladies and gentlemen, welcome to Noor Diaries YouTube channel. You are watching Noor's Diary and this is Noor Diary from UK. So please don't forget to subscribe my channel and follow my channel to get latest information. As I always say, brain is mightier than the bullet. Brain is mightier than the bullet. Therefore, listen very carefully what I'm trying to say. आज का कोई टॉपिक रैंडम टॉपिक है. मैं आपको एक बात बताता हूं. जब भी मैंने पाकिस्तान और इस्राइल के ताल्लुकात के ऊपर कुछ भी ट्वीट किया या फेसबुक पोस्ट की या मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आर्टिकल लिखा इन सपोर्ट ऑफ इजराइल रिलेशंस, पाकिस्तान के जाहिल, अनपढ़, दीन से आरी, I'm really sorry if I'm using this language. I'm really very sorry to using an inappropriate language. मगर मैं बहुत दुखी हूँ. वो कुरान की एक आयत उन्होंने जेब में रखी हुई है फतवा के टाइम पे, फतवा के तौर पे, और वो कुरान की आयत निकाल के मेरे मुंह पे मार देते हैं. उनके अंदर पढ़े लिखे जाहिल भी हैं और अनपढ़ जाहिल भी हैं. कुरान, वैसे तो उनको कुरान का कोई पता नहीं उस कौम को. वैसे कुरान पर चलना तो इनके लिए सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है. मगर एक आयत मुंह पे मारने के लिए वो आयत इनके पास पड़ी होती है, जिसके लिए वो कुरान में पहले कहते हैं आयतों को बेचते हैं. तो ये कौम पूरी कुरान को बेच चुके हैं. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, इन्होंने कुरान, ये आयत मुंह पे मारने से ये समझते हैं कि इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया. ये समझते नहीं कि कुरान की आयतों को इस तरह मुंह पे मारना किसी को, ये खुद कुरान की एक ब्लास्फेमी है, ये कुरान की हुर्मत की तौहीन है, और इसके साथ साथ ये कुरान को खुद दुनिया के सामने एक कंट्राडिक्ट बना रहे हैं. नॉलेज है नहीं इनको. आयत उठाई, फेंक दी, चपसा कर दी कि हमारा रिलीजन तो ये कहता है. मैं आपको बताता हूँ इनके रिलीजन का. ये कुरान है, ठीक. कुरान की एक आयत है, सूरह अल-माइदा, ठीक है, सूरह नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कुरान की. इसकी आयत है आयत नंबर 51. यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये आयत बार बार पिछले कई सालों से मेरे मुंह पे मारते हैं. ये आयत मैं आपको बताता हूँ क्या कहती है. ये आयत कहती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ. ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं. तुम में से जो भी उनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है. क्लियर. कंट्राडिक्शन? नो कंट्राडिक्शन. कि इस आयत के अंदर, सूरह माइदा की 51 आयत नंबर 51 के 51 आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है अपने मुसलमानों को, ए ईमान वालों. किसको बोला है? ईमान वालों के लिए. ए ईमान वालों, शर्त है मोमिन की और ईमान वाले की शर्त है. इन लोगों के लिए नहीं है कि उठा के मुंह पे मार दें आयत. ए ईमान वालों, तुम यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ. ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं. यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई. ईमान वालों, तुम यहूद नसारा को दोस्त मत बनाओ, ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं. ये हो गई आयत नंबर 51 सूरह माइदा की, ठीक है. चलें, अब मुझे एक बात बताएं. दोस्त मत बनाओ. कुरान को कभी समझने की कोशिश की? कुरान क्या चीज़ है? मैं आलिम नहीं हूं, मैं स्कॉलर नहीं, मैं एक बड़ा गुनाहगार बंदा हूं. इंतहाई गुनाहगार हूं. दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार बंदा मैं. मगर मुझे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि कुरान जो है ना, वो तौरेत की तरह एक बुक की तौर पे उसी टाइम नहीं उतरा. ये कुरान उतरा है आयत बाय आयत. इट टेक्स 23 ईयर्स. 23 साल लगे कुरान को उतरने में. उनकी आयतें जो भी अगर देखें ना कुरान को, तो कुरान की आयतें होती हैं उस महल मौक़िफ़ के मुताबिक. वो क्या सरकमस्टेंसेस थे, एनवायरनमेंट क्या था, और उस टाइम हालात क्या थे, और यहाँ पे जो आयत उतरी ये किन को मुखातिब की गई, किन के बारे में मुखातिब थी और क्यों थी. देखिए, ये चीज़ें रिसर्च के लिए होती हैं.
دیکھیں قرآن خود فرماتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ دس بک از اونلی فار دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سوچ اور سمجھے. اور اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ, اے نبی تم جاہلوں کے ساتھ بحث مت کرو کیونکہ وہ تمہاری بات نہیں سمجھیں گے. تو جاہل کے اندر سب ہیں, تو جاہلوں کے ساتھ بحث تو میں کرتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اب اس قرآن کی دیکھیں کہ اس کے اندر سورہ مائدہ کے 51 میں بولا گیا اے ایمان والو یہود و نصارہ دوستی مت کو. سب سے پہلے تو اس کو میں ادھر ہی میں اس آیت کے پہلے ہی جو حکم ہے جن کو کہا گیا ہے, میں تو وہ ایک ہی کہہ کے میں ان کے سارے جو ایکیوزیشن میرے اوپر لگتے ہیں ان کا انکار کر دیتا ہوں کہ ان کو لکھا ہو کہ اے ایمان والو. اب ان کے بات بتاؤ تم ایمان والے ہو جو یہ آیت لے کے میرے پاس لے کے آتے ہو یا اس پہ عمل کرتے ہو. مگر مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو یہ بولنے کا کہ وہ ایمان والے نہیں, کیونکہ میں کسی کے انٹینشن میں کسی کے دل کے اندر گھس کے نہیں دیکھا ہے کہ وہ ایمان والا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے میرے اندر کا پتہ ہے, میں کسی کو نہیں بول سکتا. تو اس وجہ سے میں یہ پہلا ورڈ جو ہے نا ایمان والا, اس کے اوپر میں ان کے بارے میں نہیں بولوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, یہ آیت میرے منہ پہ ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہود و نصارہ کو جھوٹ نہیں دوست نہ بنا, اور میں نے یہود و نصارہ کو دوست بنایا. ٹھیک ہے, اچھا اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5, اب اسی سورہ آیت نمبر 5 کیا بول رہی ہے, اس کو پڑھیں. اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جس میں لکھا ہے کہ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی. کیا کیا؟ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہو گیا, آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہو گیا, وہ تمہارا حلال کھانا کھا سکتے ہیں. اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. تو اس کے اندر یہ آ گیا کہ اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں بات آتی ہے, یہ تو ایک ہی سورہ ہے. سورہ مائدہ کے اندر 2 حکم آ گئے. ایک حکم آ گیا یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. دوسری طرح آ گیا یہود و نصارہ کی عورتوں کی شادی کرو, ان کا کھانا بھی کھاؤ. تو اب مجھے بات بتاؤ کون غلط ہے؟ یہ جو آیت میرے منہ پہ مال رہے ہیں وہ غلط ہیں, یا اس قرآن کے اندر کنٹراڈکشن ہے؟ ایک انٹرنیشنل بندے کے سامنے جب یہ آیت ماریں گے نا, اسپیشلی یہودی کے منہ پہ, تو یہودی کہے گا تو پھر یہ دوسری آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو آپ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ شادی کرو, آپ کہہ رہے ہو کہ دوستی نہ کرو. تو اب مجھے بات وہ تو کہے گا تو آپ کے قرآن ہی کنٹراڈکٹ ہے. تو آپ نے انجانے میں اپنی جہالت پن میں اپنے اسلام کو خود ہی بدنام کر لیا. اپنے قرآن کی آیتوں کو آپ نے بیچ تو دیا, پھینک تو دیا, کسی کے منہ پہ مار دیا اور اپنے فرض ادا کیا. مگر یہ نہیں تھا, آپ نے تو قرآن کی جو اتھینٹسٹی ہے نا, آپ اس کو ڈاؤٹ فل کر دیا کہ بھائی آپ کا قرآن تو خود کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. دیکھیں قرآن کنٹراڈکٹ نہیں ہے, آپ کی سوچ کنٹراڈکٹ ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ قرآن کے اندر آیتیں محل موقف کی اتری ہیں. جب یہ آیت اتری تھی کہ ان کے ساتھ دوستی مت رکھو, تب یہ مدینے میں جنگیں چل رہی تھی. اس ٹائم یہودیوں کے ساتھ جنگیں تھی, چونکہ مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کے جب ہجرت ہوئی تھی تو ادھر مدینے کے اندر میجورٹی جو لوگ جو قریش جو مدینے کے لوگ رہتے تھے انصارین, ان کی زیادہ تر جو قربت تھی وہ ادھر کے یہودیوں کے سے تھی, کیونکہ اس ٹائم ادھر یہودی ایک پڑھی لکھی قوم تھی جو جن کے پاس علم تھا, اور اس ٹائم وہ اہل کتاب تھے, ان کے پاس کتاب, کیونکہ وہ جو مکہ مدینے کے لوگ تھے وہ پیگن تھے, کافر تھے, اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور ادھر کوئی حقیقی کوئی دین تھا وہ ایک ہی تھا, وہ تھا جوڈائزم. تو وہ قوم ایک حقیقی دین کے فالوور تھے, ساتھ ساتھ وہ علم والے تھے, تو پلس وہ تاجر تھے. تو انہی لحاظ سے مدینے والوں کی ان کے ساتھ قربت زیادہ تھی.
مگر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آ گئی، اس کے بعد مدینے میں ہجرت کیے، مدینے کے لوگ انصار مسلمان ہو گئے، مگر ان کی قربتیں جو سالوں ڈیکیڈ سے دعائیوں سے ان کے ساتھ تھی، وہ بھی چلتی آ رہی تھی ان کے ساتھ۔ تو جب ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں تو حکم دیا گیا کہ اب ان کو دوست مت بناؤ، قربتیں مت دکھاؤ، کیونکہ اس وقت یو آر ان دا اسٹیٹ آف دا وار، آپ جنگ کے اندر ہو، تو جنگ کے اندر دوستی نہیں ہوتی، ہار یا جیت ہوتی ہے۔ تو ادھر یہ منع کیا گیا کہ یہود و نصارہ کو آپ دوست مت بناؤ، کیونکہ اس وقت آپ لوگ حالات جنگ میں ہو، یہاں دوستی نہیں چلتی، دوستی چلو گے تو آپ مارے جاؤ گے۔ تو یہ حکم جو ہے نا، یہ حکم ایک اسپیسیفک، ایک مخصوص سچویشن کے لیے، اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ جاتی پھر دوستی نہیں ہے۔ مگر جب یہ مخصوص سچویشن نکل جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے حکم کیا آتا ہے، آپ ان کے ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی کر سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ شادیاں بھی کر سکتے ہو۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جو پیپل دوز ہو آر پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، ان کے لیے بات کلیئر ہو گئی۔ اگر کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہے، اپنی ضد پہ اڑا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو تو میں ادھر بیٹھ کے پوری قرآن کی تفسیر بیان کر دوں نا تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سیکنڈ تھنگ، جو لوگ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آئے اور جو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے لیے میرے صرف ایک کوشچن ہے، مجھے سوال کا جواب دیں۔ دوستی کا رشتہ مضبوط ہے یا شادی کا رشتہ؟ پتہ ہے مجھے ڈیفینیٹلی شادی کا رشتہ، کیونکہ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اپنی بیویوں کے بارے میں یہ بلایا ہے کہ وہ آپ کے لباس ہیں، آپ ان کے لباس ہو۔ یہ لباس ہے نا، یہ ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا عزیز ہے کہ ہم اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیویاں آپ کے لباس ہیں، بیویاں۔ اور جب ادھر حکم آ گیا کہ آپ ان کے ساتھ یہود نصارہ کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کی بیویاں ہو گئیں، تو یہ آپ کے لباس ہو گئے، آپ ان کے لباس ہی آپ اچھا ایک جگہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ راز شیئر مت کرو، مگر اگر آپ بیوی آپ کی یہودی ہے، پھر راز شیئر کا کہاں سے یہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، اگر آپ اس طرح لیں گے تو پھر تو آپ کا پورا قرآن کنٹراڈکٹ ہو جائے گا، پوری قرآن سمجھے گا، کو کہیں گے اس کے اندر تو کنٹراڈکٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نہیں، جہاں راز شیئر کرنے کی بات آ رہی ہے وہ بھی حالات جنگ تھے۔ جب جنگ ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، جنگ ہو تو پھر آپ اپنے جو آپ کا جو اپوننٹ دشمن ہے، چاہے وہ یہودی، چاہے نصارہ، چاہے ہندو ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اپنا ہے، جب آپ حالات جنگ میں ہیں تو آپ ان کے ساتھ دوستی یاری کا معاملہ راز شیئر نہیں کر سکتے۔ مگر جب یہ حکم ساقط آ جاتا ہے، جب یہ سچویشن نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ہر تعلق رکھ سکتے ہو۔ وہ جب آپ ان کے ساتھ شادیاں کرو گے تو آپ کی بیویاں ہیں، آپ ان کو وہی رائٹ دینا ہے جو کہ مسلمان عورت کو رائٹ دیتے ہیں۔ پھر آپ کے سسرالی کون ہوگے؟ وہ یہودی، ان کے ساتھ آپ کا آنا جانا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، لین دین ہوگی، معاملات ہوں گے، کھانا پینا ہوگا۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی عورتوں سے شادی کرو مگر کنورٹ کرنے کے بعد، مسلمان کرنے کے بعد شادی کرو؟ نہیں ہے کہیں بھی۔ اور اسی چیز کا جواز بنا کے آپ لوگ ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں آ کے یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہو، انہی نصارہ سے۔ تو نصارہ سے شادی کرنے پہ آپ کو یہ آیت یاد نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ نصارہ کا تو کھانا حلال ہی نہیں ہے، مگر آپ حلال نہیں، مگر وہ بھی آپ ان کے ساتھ کھاتے ہو۔ ادھر آپ کو قرآن کی آیت یاد نہیں رہتی، آپ ان کو پاسپورٹ لے کے پھر ان کو طلاقیں دیتے ہو، پھر واپس پاکستان آ کے اپنی مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہو دھوکہ دے کے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر بھی آپ کو دین یاد نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بولا اور دھوکہ دیے، مگر آپ کو یہ سارے قوانین کب یاد آتے ہیں؟ جب یہودی کی بات آتی ہے۔ دیکھو نا، آپ نے تو قرآن کے حکم کے اندر ہی ڈفرنٹ پیدا کر دیے، ایک حکم کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہی میں بات کہتا ہوں، آپ نے آیتیں بیچتے ہو کہ آپ اس چیز کو، جس قرآن میں فرمایا اللہ سبحانہ، آپ اس چیز کو لیتے ہو جس کا آپ کو فائدہ ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہو جس کا آپ کو اس میں فائدہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی کے لیے قرآن میں اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ مگر آپ کو تو اسلام کی الف کا پتہ نہیں ہے، اور یہ حکم اہل ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ میں ابھی اس کے اندر نہیں پڑھتا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، شادی کا رشتہ سب سے بڑا عظیم ہے یا دوستی کا رشتہ؟ دوستیاں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟
شادی کے اوپر تو آپ کو کتنا ہے، اس کی ان میں سے اولاد بھی ہونی ہے، ان میں سے بچے بھی ہونے ہیں، تو کس منہ سے آپ آیتیں میرے اوپر مارتے ہو؟ آپ کو خدا کا خوف ہے؟ مجھے کہتے ہو، کوئی کہتا ہے یہودی بن گیا، کوئی کہتا ہے کافر بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ میں نے اپنے اعمال کا جواب قبر دینا رب کو دینا ہے۔ آپ میرے اوپر نگہبان بنا کے بھیجے نہیں گئے، میرے اوپر نگہبان بنا کے بھیجا گیا ہے نبی جو تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت اس کی کتاب ہے جس کو میں فالو کروں گا تو میں نجات پاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ معاملہ میرے قبر میں میرے نبی، میرے اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بات بتاؤ، یا تو آپ ان کے ساتھ دوستیاں رکھو، یا تو قرآن کو سمجھ لیجیے کنٹراڈکٹ، بک آف دا کنٹراڈکشن، نعوذ باللہ۔ یا تو یہ بک ہے نا، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا وہ کنٹراڈکشن ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ بولیں آپ کے پاس چوائس دو ہیں، اور کوئی چوائس نہیں آپ کے پاس۔ یا تو یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھیں، ان کے ساتھ شادیاں کریں، ان کے کھانے کھائیں، یا پھر ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھیں۔ دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے، مگر جب ضرورت پڑے گی تو پھر ہم شادیاں کریں گے کیونکہ ہمیں نیشنلٹیاں لینی ہے، پھر ہم ان کی انوینشن بھی یوز کریں گے کیونکہ نہیں کریں گے تو ہمارا ابا جو ہے نا کینسر میں مر جائیں گے، ہارٹ ان کی گولی کھانی ہے، اپنی زبان کے نیچے رکھنی ہے، ہارٹ اٹیک کی گولی، کیونکہ ہم نہیں رکھیں گے تو ہمارا ابا مر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے انٹیل یوز کرنا ہے کمپیوٹر کا، کیونکہ کمپیوٹر میں یوز کریں گے تو آپ نے وہ اچھی بری چیزیں دیکھنی ہے نا ادھر، اپنے سیٹسفائی۔ فتوا کیسے دیں گے آپ مجھے؟ اسی کمپیوٹر سے فیس بک کے ذریعے مجھے فتوا دیں گے نا آپ، تو وہ تو چیز ان کی یوز کرنی ہے، موبائل یوز کرنا ہے، سم ڈالنی ہے، گرل فرینڈ سے بوائے فرینڈ سے باتیں کرنی ہے، لوگوں سے باتیں کرنی ہے، گالیاں دینی ہے، گلائیں غیبتیں کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ سسٹم چلانا ہے۔ تو موبائل کی سم تو اسرائیل نے ایجاد کی، وہ کیا بولوں بتائیں آپ؟ میرے پاس تو بہت کچھ ہے کہنے کو، آپ کے پاس کچھ اب رہ گیا ہے کچھ کہنے کو؟ بتائیں مجھے۔ قرآن کے اندر بولا گیا ہے کہ ان کے ساتھ شادیاں کرو، رشتہ داریاں کرو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک آئے میں آپ کو بتاؤں، سورہ الممتحنہ 60، سورہ قرآن کے سورہ نمبر 60 ہے الممتحنہ، ٹھیک ہے نا، میرا ممتحنہ، ٹھیک ہے نا، 28ویں پارے میں، اس کے اندر اس کی آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 اور 9، یہ پڑھیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا اور ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس سے نکالا اور دیس نکال دینے والوں کی مدد کی جو ایسے کفار محبت کر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 8 کی سورہ الممتحنہ، سورہ 60 سپارہ چیپٹر 28 اور آیت نمبر 8 میں ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ آپ کو نہیں روکتا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بات بتائے، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، یہودی نے آپ کو دربدر کیا ہے، آپ کے دین کو روکا ہے، آپ کی مسجدوں میں قبضے کیے ہیں، ہاں بتائیں مجھے کس کس کی دشمنی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ تو 10,000 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کا آپ سے لینا نہ کہیں دینا، وہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرتے، ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اپنی ریسرچ سے نکل کے نفرت کریں، ان کو تو نفرت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں فلسطین کا ایشو ہے، تو بھائی فلسطین کے ایشو کے بارے میں آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ کے کشمیر اس کے اپنا پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں ایشو ہیں، ان کو تو آپ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر بھی اسرائیل نے کسی کو دین سے نہیں روکا۔ اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک جو کراچی سے بالکل چھوٹا ہے، اس کے اندر 400 سے زیادہ مسجدیں ہیں، نہ پردہ کرنے کا کیسے روکا ہے کسی عورت کو، نہ کسی کو داڑھی رکھنے سے روکا ہے۔ یہ حالات تو چائنا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ادھر تو آپ کچھ نہیں کہتے، ادھر تو منافقت ہے آپ لوگوں کی، ادھر تو آپ کی ایمانی غیرت جاگ نہیں رہی کیونکہ ان کا کھا رہے ہو نا، اس لیے۔ اور یاد آئے گی ادھر
جہاں پہ آپ کے ڈی این اے کے اندر، آپ کی خون کے اندر، آپ کے جسم کے اندر اینٹی سیمیٹزم، یہودوں کی جو دشمنی ڈالی گئی ہے نا آپ کے خون کے اندر، وہ تو بولے گی نا. پھر آپ کیسے بولو گے، کیسے جسٹیفائی کرو اپنے آپ کے ایک نامعقول جواز کو، کیسے آپ ڈیفائن کرو گے؟ یہ ہے نا بیچنے کے لیے. کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اترنے تو سزا دینی نہیں ہے، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا. تو بیچو آیتیں بیچو، فری میں بیچنی ہے، کون سے اس کے پیسے لینے ہوتے ہیں؟ بیچو، فتوائیں بیچتے رہو، یہی کرتے رہو، آپ کا کام. خدا سے ڈریں آپ لوگ. اللہ کے قوانین کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کتنی بڑی وعید قرآن کے اندر کبھی پڑھا ہے؟ الزام لگانا لوگوں کے اوپر، پتہ ہے الزام لگانے کا کتنی بڑی وعید ہے قرآن کے اندر؟ دھوکہ دے کے اپنے معاملات سیٹ کرنا، پتہ ہے اس کی بڑی کتنی وعید ہے؟ جھوٹ بولنا پتہ ہے اس کی کتنی وعید ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، ہر برائی کر سکتا ہے، مگر مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. اب آپ اپنے گریبان کھول کے دیکھیں کہ آپ کون ہیں. جواب مجھے تو آپ نے نہیں دینا، آپ نے اس رب کو جواب دینا جہاں کل آپ نے قبر آپ کی انتظار کر رہی ہے، آپ کی بھی اور میری بھی. تو خدا کا خوف کریں، قرآن کی آیتوں کو مت بیچیں. ہر آیت کا ایک کنٹینٹ ہے ڈیفرنٹلی. نصارے کے ساتھ آپ ہر چیز، نصارہ یا کرسچنوں کے ساتھ آپ کے سب کچھ ہے. امریکن ایڈ سے تو آپ کے پولیس خرچے چلتے ہیں، آپ کی آرمی امریکن ایڈ سے چلتی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹس، آپ کے این جی اوز، آپ کے سوشل سروسز امریکہ کی ایڈ سے چلتے ہیں. یہاں تک کہ امریکن ایڈ سے تو آپ کے آپ کے ٹوائلٹ بھی اس سے بنتے، وہ جو پیچھے گاؤں میں نالیاں پڑی ہوتی ہیں نا ٹوائلٹ کی، وہ بھی امریکن ایڈ سے بنتی ہیں، وہ بھی تک آپ لوگ ان سے پیسے لیتے ہو اور ایمانی غیرت دکھاتے ہو یہودیوں کے اوپر. تو ناظرین حضرات، میرے کہنے کا صرف مطلب یہ ہے، میرے اوپر آیتیں پھینکنے سے پہلے سب سے پہلے سوچو آپ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھولو. اینڈ اگین آئی ٹیل یو، دس قرآن از اونلی فار دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ. جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں قرآن کا رائے، ان کے لیے بک ہے. جاہل ان پڑھ تو وہی کرے گا نا جو یہ آپ کی قوم میرے اوپر کر رہی ہے، جو فتوائیں میرے اوپر منہ پہ مال رہی ہے. تو سوچیں سمجھیں میں نے کیا بولا ہے. اس ویڈیو کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کو دوبارہ دیکھیں، 10 دفعہ دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں. اگر کنفرم کرنا ہے، آپ کے گھر میں قرآن ہے مانا کے، کھول کے دیکھیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 پڑھ کے دیکھیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 پڑھ کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بولی. تو حالات کے جنگ کا ٹائم اور اس کے بعد کے ٹائمنگ قرآن کے اندر ڈیفائن کیے گئے ہیں. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. کمنٹس دیں، لکھیں کمنٹس. اگر میں کہیں غلط ہوں پرووائڈ کریں ایویڈنس، آپ ڈالیں، لکھیں. میں آپ کے سوالوں کا جواب کسی ویڈیو میں آ کے دوں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے ڈونٹ فرگیٹ subscribe my YouTube channel and follow my YouTube channel. And تب تک کے لیے اجازت دیں. And remember, education is a key to getting knowledge. Educate yourself. Thank you very much. Assalamu alaikum.